बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सेबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 जुलाई जुमेरात के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, फिर उनकी तफसील और तज्जिया। अमेरिका ईरान की जंग में शदीद हमले, नए टारगेट्स, ईरानी मिसाइल एक तरफ कहर बनकर बरस रहे हैं। नए टारगेट्स पर ईरान ने जो हमले किए हैं, ज़मीनी ऑपरेशन की राह भी हमवार हुई और बड़ी कुवैत की आज बंदरगाह, सरहदी बॉर्डर क्रॉसिंग समेत उर्दन बहरीन में क्या क्या होता रहा। और अमेरिका की तरफ से भी पहली दफ़ा रॉकवेल लांसर्स जो वन बंकर बस्टर 30 बड़े हमले हुए। ट्रंप ने नए सालिस कौन से चुने, नए सरबराह की ट्रंप मुलाकात के बाद ईरान आमद और अरब अमारात के हालात इंतहाई खतरनाक, खंडरात के मनाजिर, दुनिया से अवाम को वापस लाने के लिए क्या ऑफर की जा रही हैं। और बड़ी खबर जो इसराइल तस्लीम करवाने के लिए ट्रंप ने सऊदी शहजादे बिन सलमान को फंसा लिया। एटमी प्रोग्राम अब्राहम कार्ड मुआहदे में तस्लीम करने से मशरूत और शहबाज शरीफ ने कंधा पेश करते हुए टेलीफोनिक रब्ता, क्या यमन पर हमला होने जा रहा है। दिफाई मुआहदे की भी तैयारियां नए ममालिक के साथ। और आज यमन के हवाले से भी बड़ा अहम मामला दफ्तर खारजा ने खुद बता दिया, कराए की बंदूक वाला मामला शुरू होने वाला है। और यमन के हौसियों ने चीन के साथ ताल्लुकात बना लिए। बाबुल मंदब पर चीनी जहाज़ों के लिए रास्ता खोल दिया और चीन ने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से अपनी बहरिया को मिडल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका तक कैसे फैलाया, आज ये भी पब्लिक में आ गया। और हिंदुस्तान में भी जेन जी ने इस वक्त दिल्ली को हिला के रखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के गले में पाकिस्तान में फंदा बना हुआ है। और पाकिस्तान के अजीम कप्तान इमरान अहमद खान न्याजी जो जुल्म के सामने नहीं झुक रहा, कोई ख़रीद नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सका, आज 1100 दिन मुकम्मल। आलमी इदारों से बेटे की अपील भी आज। और 5 अगस्त की बड़ी तैयारियों में नून लीग के इत्तेहादियों ने भी आज खुलकर शहबाज हुकूमत के खात्मे की पेशगोई घर वालों ने कर दी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इंतहाई अहम तीनों ममालिक पाकिस्तान, इसराइल, अमेरिका में तब्दीली की खबरें तफसील से आपके सामने बात करूँ। सबसे पहले तो ईरान के ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात सामने आई हैं। जो नए टारगेट्स आज ईरान ने हिट किए हैं उसमें पासदारान इनकलाब ने जो तफसील भेजी, इसमें अबनाए हरमज़ में 3 ऑयल टैंकर्स जो गुजरने की कोशिश कर रहे थे उन्हें निशाना बनाया गया। और कुवैत के अंदर 4 बड़े हमले हुए हैं जिसमें इंतहाई कीमती त्यारे, MQM-9 रैपर वाले हैंगर्स और कैंप बोहरिंग में एक दफ़ा फिर अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह पर और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर हमले हुए, जिसके नतीजे में बड़े जख्मियों की इतलात भी हैं। और कुवैत के अंदर ही मवासलाती टावर्स, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स को निशाना बनाया गया। उर्दन के अंदर अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम और CRAM रडार सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस, जो मिसाइल रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, उसे भी तबाह किया। और अमरीकी बेस पर जो ईंधन के जखीरे रखने वाले बड़े टैंकर्स हैं उनमें भी आग लगी हुई नजर आ रही है। पासदारान इनकलाब ने यह भी दावा किया इन्होंने 12 हेलीकॉप्टर और बम्बार जहाज भी तबाह किए हैं। ये आज इनका बहुत बड़ा हमला है जो इसके अलावा कुवैत में था, क्योंकि इन्होंने हर तनसीब के बदले में तनसीब, आँख के बदले में आँख का दावा है और आज उन्होंने पूरा कर दिया। ईरान में जो बंदरगाह पर हमला हुआ उसके जवाब में कुवैत के अंदर अब अली अब्दुल्ला, जो इनका ज़मीनी रास्ता, इंतहाई अहम मरकज़ी तिजारती रास्ता बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए तिजारती कंटेनर्स के साथ, यहाँ 2003 से अमरीकी फ़ौज अपने अड्डों आरिफ जान और कैंप बोहरंग तक अपनी फोर्सेज, आलात और ईंधन पहुँचाती थी। खित्ते में इंतहाई हसास सिक्योरिटी बंदरगाहों में थी, सॉरी बंदरगाहों नहीं, ज़मीनी सरहदी इलाका है, लेकिन कुवैत इराक के बॉर्डर पर है। यहाँ ज़ायरीन पर भी जो इराक में जा रहे थे उन पर भी हमला हुआ था। इसके बदले में जो बमबारी आज कुवैत ईरान ने की उसमें अमरीकी फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की बड़ी इतलात है। फिर पासदारान इनकलाब ने 3 फुटेजेस जारी की हैं कुवैत की सरहदी इलाके की, उर्दन के अंदर निशाने की और उसके बाद जो कुवैत में हो, ये तीनों फुटेजेस देखकर नज़र आ रहा है। और फिर रियाज में अमरीकी सफारत खाने के भी एक CIA के हिस्से को निशाना बनाने की अभी इतलात आई हैं। अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि ये रियाज में अभी ताज़ा हमला हुआ या पुराना है। ये अभी फिर आपको पता है जंग में मुश्किल होती है काफ़ी। ईरान के जो दावे उर्दन में फ़ज़ाई निज़ाम को तबाह करने थे कि अब ईरानी मिसाइल को इसराइल पहुँचने के रास्ते में कोई हदफ, कोई रुकावट नहीं है। जो फ़ज़ाई निज़ाम इसराइल के लिए बड़ी मजबूत दिफाई ढाल के तौर पर उर्दन में था और इराक से था, ये ईरान ने तबाह कर दी हैं। जो आपको पता है जो फ़ज़ाई तहें इसराइल ने बनाई हुई हैं, ये अरब ममालिक में सबसे अहम मामला था जिससे आज वो महरूम हुए। और अब जो सऊदी अरब डील भी कर रहा है इसराइल के हवाले से, वो भी इसीलिए अहम हो गई है। ईरान की तरफ से जो दावे थे कि ये फ़ज़ाई निज़ाम उर्दन में तबाह करने के बाद अब ईरानी मिसाइल इसराइल जाने के लिए तैयार हैं और इन्हें रोकना अब मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन कह लें। फ़िलहाल तो ज़ाहिर है इसराइल की हिफाजत के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन ये अरब ममालिक की तरफ से जिनके लिए कहा जाता है ना यहाँ क्यों हमले होते हैं, आज बहुत बड़ी तह से ये महरूम हो चुके हैं। अब सऊदी अरब की जो डील है उसकी तफसीलात आपको फिर समझ आएंगी कि क्यों इतनी जल्दी ट्रंप ने डील के लिए तैयारी पकड़ी। अब जहां अमेरिका ने हमले किए उसमें भी आपको पता है, एक तो ये जो कुवैत के टावर पे हमले था और बहरीन के अंदर जो बिजली का जो मुकामी बहरीन पावर ग्रिड हमला था, या उर्दन के जरका पर, ओमान के दिफाई स्टेशन पर,
قطر کے مرکزی آپریشن سینٹر پر جو بجلی کے نظام پر حملے ہوئے ہیں، اس سے امریکی اڈے جو ہے وہ اس وقت بجلی سے بڑے متاثر ہوئے ہیں. بلا شبہ ان کے پاس بیک اپ جنریٹرز موجود ہیں، لیکن یہاں امریکی اڈوں میں بجلی اور گیس کی جو ڈائریکٹ پروپورشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ابھی ایران پر بھی کافی حملے امریکی نے آج کیے ہیں، بہت سارے حملے کیے ہیں، بلکہ کنارک میں، چابہار میں، بندر عباس میں، بوشہر میں اور تبریز میں یہاں کافی 36 حملوں کی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں. خرم آباد میں جو زیر زمین تنصیبات تھی وہاں بنکر بسٹ بھی مارے گئے ہیں، اور راک ویل جو لانسر 1 جو ان کے B-1 بمبار طیارے ہیں یہ بھی ہرمزگان میں وہاں تباہی مچا رہے تھے. لیکن ابنائے ہرمز اور باب المندب کی سچویشن یہی ہے کہ باب المندب پر چین کے تو 2 بحری جہاز یمن نے آج گزرنے دیے ہیں. حوثیوں نے باقاعدہ اجازت دی، ایک کا ریڈار بند کیا گیا، دوسرے کا سرکاری چین کی شپنگ کمپنی کو حوثیوں نے گزارا، لیکن باقی وہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا. اب وہ معاملہ جس پہ سعودی عرب اور امریکہ کی ڈیل کا، جس کا بھانڈا پھوٹ گیا، ٹرمپ نے خود پھوڑا، اور یہ اسرائیل کے بڑے تحفظات تھے، یہ دور کرتے ہوئے ایٹمی سول توانائی کی جو سب سے بڑی شرط رکھی، ابراہم اکارڈ معاہدہ، اسرائیل کو تسلیم کرنا. سعودی عرب کو یورینیم افزودہ کرنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی، یعنی امریکہ ان کو رکھے گا اپنے انگوٹھے کے نیچے، اور ساتھ اسرائیل کو بھی تسلیم کروا رہا ہے. اس پوری جنگ کا اصل مقصد یہ تھا. اب سب کے سامنے کھل کے آ گیا. شہباز شریف نے فوراً محمد بن سلمان سے رابطہ کیا، فوراً. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اسے امریکہ اور اسرائیل پچھلے تقریباً 78 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو یہ تسلیم دنیا کر لے، عرب ممالک کر لیں. پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ ہے اتنی کمزور ہے کہ سعودی عرب نے ہلکا سا بازو مروڑا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو ہر جائز ناجائز کام جو خود شہباز شریف اعتراف کر چکا ہے، یہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ ہمیں وہ باتیں کہی جاتی ہیں، وہ منوائی جاتی ہیں جو ہمیں ماننی پڑتی ہیں. بورڈ آف پیس میں یہ اسی لیے گئے تھے. ایران امریکہ کی تو جنگ شروع ہوگی اور بیچ میں فلسطین حماس لبنان سے یہ اسلحہ نہیں لے سکے، ورنہ انہوں نے اس وقت بھی یہی کرنا تھا اور بیت المقدس کو آزاد کروانے کے دعوے کر رہے تھے. یہ تو جنگ بیچ میں آ گئی. اب اس جنگ کا فائدہ ظاہر ہے ٹرمپ اٹھا رہا ہے، اسرائیل بھی اٹھا رہا ہے، اور ایران کو بھی براہ راست لانگ ٹرم میں یہی فائدہ ہونا. یاد رکھیں ٹرمپ نے جو سعودی عرب کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بہترین موقع استعمال کیا ہے، 40 ملین بیرل تیل کی سپلائی رکی ہے، معیشت باب المندب بند ہونے سے پھنس چکی ہے. پاکستان ظاہر ان کا دفاع نہیں کر سکتا، ایٹمی سول توانائی کے ذریعے وہ اس معاہدے میں عرب امارات کی طرح امریکہ کے اسرائیل کے نیچے جانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کا تو ویسے بھی اسرائیل سے کوئی جھگڑا نہیں، آپ کو پتہ نہیں، کوئی بیان بھی نہیں آتا. سعودی عرب نے تسلیم کرنا ہے، ان کے پاس بہانہ آ جانا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، بڑے بھائی نے اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیا تو چھوٹے کو کیا مسئلہ ہے. انہیں ظاہر ہے پھر اتحاد میں کویت قطر کے ساتھ جوڑ کے ان کی کوشش یہی ہے کہ سیکیورٹی دفاع کے نام پر ان سے کچھ لے لیں بس. اسلامی دنیا کے نام پہ ہمارے ساتھ راحیل شریف اپنی تنخواہ کم از کم لے رہا ہے، 45 ممالک کا اسلامی اتحاد، آج تک وہ نظر آپ کو کہیں نہیں آیا. یہ بھی اقتصادی فائدہ، عالمی نظام وغیرہ وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں ملنا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صرف واردات. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان آپ دیکھیں، اس نے صاف صاف کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل ہے اس میں ایٹمی پروگرام چلائیں گے ہمارے نیچے، ہمارے حفاظتی انتظامات اور ہمارے مکمل کنٹرول میں. معاہدہ ایسے ہوگا. اب یہاں پاکستان کو وہی کرائے والا کردار باب المندب میں جو دفتر خارجہ کا سخت پیغام آپ دیکھیں دوسرا کہ کسی جہاز پر حملہ ہوگا تو ہماری ریڈ لائن ہے ہمارا سعودیہ سے دفاعی معاہدہ. اچھا جائیں پھر آگے دیکھیں، سالسوں والا کردار تو ختم ہو چکا ہے. اصل کردار ان کا شروع دن سے ڈنڈے مار کرائی گئی فوج تھا، وہ امریکہ بھی نہیں دے گا. جنگ لڑنی ہے سعودی عرب کی طرف سے، ورنہ ملنا تو پھر بھی کچھ نہیں. شروع دن سے پاکستان کا کردار بھی یہی تھا. یہ تو بعد میں جب پھنس گئے تو انہوں نے کہا ثالثی کا ایک ڈرامہ شروع کر دیا کہ ایران سے لڑ تو سکتے نہیں تھے. اب وجہ یہی تھی، اب صاف صاف کہا جا رہا جنگ لڑو ورنہ ثالثی کی ضرورت نہیں. نئے سالس سے امریکہ نے منگوا لی ہیں. ثالثی کے حوالے سے آپ دیکھیں نئے سالس جو میدان میں آیا، انتخاب کس کا ہوا ہے؟ عراق کے نئے صدر علی الزیدی کا. یہ ابھی 2 مہینے پہلے وزیر اعظم بنا ہے، 2 مہینے پہلے، اور 7 دن پہلے یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملا ہے، اور آج سیدھا ایران پہنچا ہے ملاقات کے لیے، عین اس وقت جب ابدالی بارڈر پر کویت اور عراق کی سرحد پر شدید حملے ہو رہے ہیں. ایران کے اربعین پر جانے والے ان پر اور کردوں پر ایران کے حملے. ایرانی صدر سے اس کی ملاقات ہے، اور یہ یاد رکھے جس علاقے میں حملے ہوئے یہ قبائلی روز اپنا اسلحہ صاف کر کے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امریکہ کی زمینی فوج کب آئے گی. یہ ویڈیوز آپ نے روزانہ دیکھی ہوں گی. اب اس جنگ میں دیکھیں عراق انتہائی حساس اور اسٹریٹجک بفر زون، ایک محاذ ہے پراکسی نیٹ ورک کی وجہ سے، کویت کی سرحد کی وجہ سے، اور تیل کی اہمیت. اس پورے خطے میں اگر ایران کی سب سے بڑی دفاعی ڈھانچہ اگر دیکھیں تو وہ عراق میں ہے. ایران کا جو اثر رسوخ ہے، سیاسی اثر رسوخ، وہ عراق میں سب سے زیادہ ہے. پھر یہ جو پراکسی نیٹ ورک جسے امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کی جو ملیشیا ہیں انہیں غیر مسلح کرنا یا ریاست کے کنٹرول میں لانا ان کے، تاکہ امریکہ کے اڈوں پر اتحادیوں پر حملے رکے. اور یہاں تیل کا بھی یاد رکھیں، اب نائے ہرمز کا جو متبادل ہے وہ بصرہ کی بندرگاہیں ہیں.
خلیج کے یہ جو راستے ہیں یہ انتہائی اہم ہیں. عراقی تیل کو یہ امریکہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے. یہ دنیا کے چوتھے بڑے تیل کے ذخائر ہیں. ان کی آمدنی براہ راست امریکہ کے پاس جاتی ہے, پھر اسٹیٹ بینک عراق میں آتی ہے. تو یہ چاہتے ہیں ایران کے کنٹرول میں نہ چلے جائیں. یہاں متبادل راستہ بھی ابنائے ہرمز کا نکالنا ہے, پھر امریکی فوجوں کو وہاں پہ جو سیکیورٹی خطرات ہیں وہ بھی محفوظ کرنے ہیں. تو عراقی وزیر اعظم کو ظاہر ہے ٹرمپ نے ملا ہے, اس سے بات چیت ہوئی. اب سفارتی سطح پر یہ سب سے بڑی ثالثی کی کوشش میں ایران نے اسے بھیجا گیا ہے. اب دیکھنا یہ دیکھیں ثالثی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ٹرمپ کی ہے, کیونکہ اسے بیانیہ چاہیے کہ 2 مہینے اس کے پاس رہ گئے ہیں صرف مڈ ٹرم الیکشن میں, اور اس جنگ میں عرب دنیا کے بھی حالات ایسے ہی ہو چکے ہیں, سوائے ایران کے جو اس وقت مکمل جیت کے لیے لڑ رہا ہے, صرف مکمل جیت. عربوں کے پاس لٹانے کے لیے بہت کچھ ہے, اور لوٹا بھی دیکھیں کیسے جا رہا ہے. دبئی کی صرف آپ حالت دیکھیں, وہاں لوگوں سے بات چیت کریں. وہاں کئی لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں سال کا کرایہ معاف کیا جا رہا ہے, دکانوں سے 6 مہینوں کے کرائے جو ہیں وہ کم کر دیے گئے, کہ کام کاج نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, پھر اوپر سے کام کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. اب دوسرے ممالک سے بلانے کے لیے, سیاحت کے لیے, ٹورزم کے لیے, یہ ہوٹلنگ کے لیے دبئی کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو 3,000 درہم دیتے ہیں, یعنی 2 لاکھ روپے مراد دیتے ہیں. آپ اگر اپنے دوستوں, اہل خانہ, رشتہ داروں کو کسی طرح یہاں بلا لیں, بتا دیں یار محفوظ ہیں, ہم ملک چلیں. اتنے برے حالات ان کے پہنچ چکے ہیں, اور اگلے یہ 2-3 مہینوں میں اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. ویسے اب دیکھیں اگست, ستمبر, اکتوبر انتہائی اہم معاملہ ہے. نیتن کے ستمبر میں الیکشن ہے, اس کے جیتنے کے 30% چانس ہیں, اس کے آؤٹ ہونے سے معاملہ ویسے ہی آدھا ہو جانا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشن ہے نومبر میں, وہاں وہ مقبولیت کے سب سے نچلے درجے میں, اور یہ دونوں آپ کو پتہ ہے سربراہ ہیں پاکستان کے رجیم کے. ان کے کمزور ہونے کے بعد ظاہر رجیم خود بخود تاش کے پتوں کی طرح گر جائے گی, کیونکہ پاکستان کے حالات آپ دیکھیں. آج بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کیا, وہ میں آگے بتاتا ہوں کو. ابھی جو اعجاز الحق نے پہلے, پھر فیصل والا نے, پھر رانا ثناء اللہ نے, اسٹیبلشمنٹ کے خود بڑے بڑے کرندوں نے خود خبریں ساری دی. لیکن یہ جو نون لیگ کے گھر کا اہم فرض, ان کا سمدی روہیل اصغر اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا نظر آتا ہے, لیکن اچانک خواہشات سے بھرا ہوا شخص اٹھتا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن گرا دیتا ہے. رانا ثناء اللہ نے تو کہا ہم نے فیلڈ مارشل کو تاحیات استثنا دی ہے, 64 سال کی عمر ختم کی ہے, نوکری بڑھا دی ہے, لیکن حکومت کا آخری دن کب ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. یہ 1990 میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا. 88 میں جب ضیاء الحق مرا, اسلم بیگ کے ساتھ تعلقات تھے, بے نظیر کو ایگزائل سے بلایا گیا, وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں لگائی, تعلقات تاریخی تھے. صدر اسحاق کو بے نظیر بھٹو نے خود ووٹ دے کے صدر لگایا, سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اچانک صدر اسحاق نے 20 مہینوں کے بعد حکومت گرا دی. نواز شریف کے ساتھ تو 3 دفعہ آپ نے دیکھا. تو یہ انڈوں کے چھلکوں پر چلتے ہیں. فیلڈ مارشل کے پاس تاحیات استثنا ہے, بندوق بھی ہے, اقتدار بندوق کی نوک پہ چل رہا ہے. انہیں صدر کے لیے 28ویں ترمیم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے. قومی حکومت بنائیں, ٹیکنوکریٹس بنائیں, نظام کو سہارا, جو مرضی کرے. پاکستان کے سارے ادارے ان کنٹرول میں. اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں, جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ سیاسی استحکام ہے, امن و امان ہے, معیشت ہے اور ملک ہے. یہ جو جن کو لگتا ہے نا ملک چل رہا ہے, یہ ملک برکینا فاسو بھی چل رہا ہے, جبوتی, چاڈ اور کانگو جیسے افریقی ممالک بھی چل رہے ہیں. لیکن جب ملک میں معیشت, استحکام, امن و امان ختم ہو جائے تو حالات کیا ہے. آپ صرف کبھی بلوچستان کو اسٹڈی کر لیں, کے پی اور کشمیر کے حالات دیکھ لیں. آج بلوچستان میں بھی مستونگ میں کل عدم تنظیمیں کامیاب. سیشن جج وہ عبدالحکیم کاکڑ, وہ قانون مطلب سیشن جج تھا, وہ دن دہاڑے شہید ہوا سب کے سامنے. دوسرا ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری اسپتال میں پڑا ہے, ساتھ ان کے باڈی گارڈز بھی ہیں. باقی جن لوگوں پر بمباری ہے وہ بھی لاشیں رکھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مستونگ کے صرف حالات 3 دن کے دیکھے. کوئٹہ سے کراچی جانے والی ابھی جو بس پر حملہ ہوا, 3 لوگ اس میں شہید ہوئے. یہاں پر کرفیو کے حالات, بلوچستان تو اب بھول ہی جائیں بالکل. پنجاب میں اب نجی تنظیم ساحل ہے, اس کی ایک رپورٹ پڑھ لیں. صرف یہ ٹاپ 10 کے جو 10 شہر ہیں وہ پنجاب کے 9 ہیں. اس میں خواتین سمیت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آپ پڑھ کے آپ کہیں اس باقی صوبوں کے حالات کو کیا دیکھیں. تو اسی لیے انہی حالات میں سرمایہ کاری کہاں سے آنی ہے. آپ ان کے حالات دیکھیں کہ ٹرمپ پوری دنیا سے مانگتا ہے. $400 ملین قطر سے لے لیے, $1000 سعودی عرب سے لے لیے انویسٹمنٹ کے نام پہ. اس کی نظر ہر ایک کی جیب پہ ہوتی ہے, جو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. یہ اس کی پینٹ کی پچھلی جیب سے 10 ارب نکلوانا چاہتے ہیں, وہ اپنا بخار اور گیس نہیں دیتا. انہیں انویسٹمنٹ کون دے گا, سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی. اب کسی نے کہا عدالتیں بنائیں, سپریم کورٹ وفاقی عدالت موجود ہے, کہا نہیں جی بیرونی دنیا اعتماد کرے گی, نئی عدالت بنائیں جو انٹرنیشنل کیس ہونے. وہ دنیا کیسے اعتماد کرے گی. ابھی جج ہمایوں دلاور کو انہوں نے پروموشن دی, ابو الاسناد کو دی. ابھی 190 ملین پاؤنڈ کے سیشن جج ناصر جاوید رانا کو بہترین کارکردگی کا پورے ڈسٹنس سیشن جج میں دیا. یعنی تمام بد کردار جج جو عمران خان کے کیسز میں فیصلے دیتے رہے, چاہے پروسیکیوٹر, اٹارنی جنرل, وکیل, جج, ہائی کورٹ میں لگا دی, ان کے فیصلے مانے گا کون دنیا میں. 26 نومبر کے کیس میں دیکھیں جس میں لوگ شہید ہوئے, 14 سماعتیں ہوئیں, وہ کیس ویسے ہی منسوخ کر دے, جی وکیل نہیں آیا آپ کو. پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. تو پھر انصاف کے حالات یہاں ہوں, کرپشن کو تو بھی کسی نے چھیڑا ہی نہیں ابھی تک. اب تحریک انصاف دیکھیں 5 اگست سے اپنی جو اسٹریٹ موومنٹ 5 سے پہلے اکٹھی کرے,
جو حالات ہیں اس وقت پاکستان کی عوام کو بتائے، جس طرح ہم بتا رہے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت کو عوام بتائے کہ عمران خان کی رہائی کروانی کیسے 1100 دن ہو گئے ہیں، 1100 دن یہ بھارت کے لوگ جو نکلے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، تحریک انصاف کی قیادت کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے سیاسی طور پر، کہ بھارت میں ایک وزیر تعلیم کو بدلنے کے لیے وہاں لوگ 22 لاکھ نوجوانوں کے پیپر صرف لیک ہوئے، انہوں نے دیکھے کیا تہلکہ مچا دیں، یہاں پورے کا پورا نظام انہوں نے جڑ سے تباہ و برباد کر دیے۔ تو یہاں بلا شبہ گولیاں چلی ہیں، آنسو گیس چلی ہے، اغوا ہوئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ بھارت میں ہو سکتا ہے ہو تو اتنے لوگ نہ نکلے، اس میں بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں، بھارت جتنی ترقی بھی نہیں ہے، وہ دنیا کی چوتھی بڑی جمہوریت ہے، یہ برکینا فاسو کے ساتھ کھڑے ہوئے امن و امان میں، دنیا کے تباہ حال ممالک میں بغیر جنگ لڑے تباہی پھری ہوئی تینوں صوبوں میں۔ تو یہاں پاکستان کی عوام کو تو صرف جو پیٹرول سے ہی روزانہ کا ٹیکہ لگ رہا ہے، اگر صرف اسی کوئی تحریک انصاف اٹھا کے چلے عمران خان کے، تو 1100 دن عمران خان کے انہوں نے ضائع نہیں کی، انہوں نے پاکستان کی قوم کے خدا کی قسم 1100 دن ضائع کی۔ یہ 1100 دنوں میں جو تباہی بربادی انہوں نے پاکستان کی ہے، یہ اگلے 1100 دنوں تک بھی شاید ٹھیک نہ ہو سکے، اتنا انہوں نے تباہ کیا۔ تو پاکستان کی قوم خود سوچے، ساتھ تحریک انصاف کی قیادت کے، ان پہ بھی دباؤ بڑھوائے، اور یہ ظاہر ہے قیادت جو عوام کرتی ہے وہ بھی عوام دیکھ لیں، دونوں مل کے سیم پیج پر آئیں اور اس معاملے کو حل کر لیں۔ یہ معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے، باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور عقل دے۔ یہ پاکستان کے جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھتے کہ یقین کریں دل بڑا جلتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلا تک اجازت، اللہ حافظ۔